अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल दर आईना इश्क, तहरीर आरोश ख़ान। लेकिन नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिलें। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं दर आईना इश्क एपिसोड 2। वो जब से लाशारी हाउस से लौटी थी अजीब कैफियत में थी। वो पहले वहाँ बहुत बार जाती रही थी अपने भाई के साथ, मगर आज लाशारी हाउस से लौट कर आते एक अजीब सा बोझ उसके कंधों पर आन पड़ा था। कुछ ना करके भी वो खुद को अलीना लाशादी का मुजरिम समझने लगी थी। क्या हुआ है? आवेज़ की आवाज़ पर उसने पलट कर उसकी जानिब देखा था। उसका भाई उसकी एक आंख की जुम्बिश से पहचान लिया करता था कि वो परेशान है। अभी भी नबीहा को लॉन की कुर्सी पर पुरसोच अंदाज में बैठे देखकर वो उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ चुका था। कुछ नहीं, वो कुछ कहना चाहती थी, अपने दिल का बोझ उतारना चाहती थी, मगर वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। जो अल्हीना ने कहा था उसे वो क्या मायने दे। तुम लाशारी हाउस गई थी ना? आवेज़ ने उसके चेहरे को गहरी नज़रों से देखते सवाल किया था। हाँ, यकलफ्ज़ी जवाब आया था। सुहेब ने कुछ कहा है या अल्हीना ने? उसने लाशारी हाउस में मुक़ीम दोनों लोगों के नाम लिए थे जिनसे किसी भी बुरे बर्ताव या तल्ख़ बात की उम्मीद की जा सकती थी। अल्हीना ने फिर से मुख्तसर जवाब आया था। वो कभी नहीं बदलेगी, ना जाने कब टूटेगा उसका गुरूर। आवेज़ ने खासे तल्ख़ लहजे में तबसरा किया था। टूट गया। नबिया की बात पर आवेज़ ने नासमझी से बहन को देखा था। क्या टूट गया? तुम उनके लाखों के महल में कुछ तोड़ आई हो? उसने नासमझी से इस्तफसार किया तो नबिया एक ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ भाई की जानिब देखने लगी। अल्हीना महराज लाशादी की सबसे कीमती चीज़ टूटी है। उसकी नफ़रत और गुरूर का बुत टूटा है। नबिया ने खोए खोए लहजे में कहा, क्योंकि जहन के पर्दे पर अब भी अल्हीना लाशादी का शिकस्ता अंदाज झलमिला रहा था। इम्पॉसिबल। आवेज़ ने ज़ख्मी सी मुस्कुराहट के साथ तबसरा किया और उठकर अंदर कमरे में चला गया। कुछ देर बाद अपने कमरे की खिड़की से झांका तो नबिया अभी भी वहीं बैठी थी बुत बनकर। कुछ सोचता वो फिर वापस बाहर चला आया था। क्या हुआ है? आवेज़ ने बहन को कंधों से थाम कर पूछा था। तुम्हें याद है उस दिन मैं अलीना पर चिल्लाई थी? ज़िंदगी में पहली बार मैंने उसे बदुआ दी थी। भाई की आंखों में देखते उसने इस्तफसार किया था। हाँ, तुम दुखी थी और दुख में इंसान ऐसा कर देता है। उसकी आंखों की नमी को महसूस करते आवेज़ ने आम से अंदाज में तबसरा किया था। कहते हैं जब दुख में इंसान किसी को बदुआ देता है तो वो लग जाती है। शायद मेरी बदुआ भी सीधी अल्लाह तक पहुंच गई। नबिया की बात पर आवेज़ ने नासमझी से उसे देखा। अलीना कहती है कि मेरी बददुआ उसे लग गई है, उसे अजान से मोहब्बत हो गई है। नबिया की बात पर आवेज़ का कहका गूंजा और वो हंसता चला गया। अपने सबसे करीबी दोस्त की मौत के बाद जिस चेहरे पर हंसी तक ना आई थी, आज वो चेहरा बेइंतहा हंसने के बायस लाल हो रहा था। मगर उस कहके में खुशी या इस्तेहज़ा नहीं बल्कि तंज झलक रहा था। तुम कब से अलीना की बातों को सच सीरियस लेने लगी? आवेज़ ने कुछ देर बाद खुद को नॉर्मल करते बहन से पूछा था। जब से मैं उसकी आंखों से बहते आंसू और उजड़ी हालत देख कर आई हूँ। नबिहा की बात पर आवेज़ ने गुस्से से सर झटक दिया। मरने वालों से मोहब्बत नहीं होती नबिहा, मरने वालों पर बस अफसोस किया जाता है। और अजान की मौत पर अगर अलीना को अफसोस भी हो जाए तो शायद उस दीवाने की रूह को सुकून मिल जाए। जख्मी अंदाज में कहता वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। उठो, अंदर चलो, शाम हो रही है और मेरी एक बात अच्छे से याद रखना। अलीना लाशारी एक अटेंशन सीकर है। अब भी उसे लगा होगा कि सब आज़ान के जाने के दुख में उसे भूल चुके हैं, तो ये तरीका आजमा लिया। मेरा दिल उस लड़की से कभी हमदर्दी नहीं कर सकता। आवेज़ के लहजे में झलकता गुस्सा और भरमी बिला वजह न थी। वो ऐसी ही थी, इन तीनों के हक़ में वो हमेशा ऐसी ही थी। अगर अब वो उससे बदगुमान थे तो जायज़ बात थी। सर जी, आपका घर आ गया। गाड़ी जैसे ही मरी की महंगी तरीन हाउसिंग सोसाइटी में बने उस घर के वसी और इस अहाते में दाखिल हुई तो ड्राइवर ने एक बार फिर उसे मुखातिब किया। ड्राइवर की आवाज़ पर उसने आंखें खोलकर एक बेतासुर नज़र
اس پر آسائش گھر اور اس کے باہر بنے خوبصورت لان پر ڈالی اور گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھا۔ اس کے انداز میں کہیں اپنے گھر کی محبت یا 6 ماہ بعد گھر لوٹ آنے کی خوشی کی جھلک نہ تھی۔ بے تاثر انداز میں وہ اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسے آتا دیکھ کر ان کا ایک بہت پرانا ملازم رشید فوراً گاڑی کی جانب دوڑا تاکہ اس کا سامان نکال سکے۔ وقت پر پہنچ گئے تھے؟ رشید نے گل خان سے سوال کیا تھا۔ ہاں، گل خان کبھی دیر نہیں کرتا، ڈرائیور نے گاڑی کی ڈگی کھولتے ہوئے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، صاحب جی وقت کے بڑے پابند ہیں، رشید نے اس کا سامان پکڑتے تبصرہ کیا تھا۔ یہ آہن صاحب ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، میرا بابا بتاتا تھا کہ بچپن اور نوعمری میں بڑے خوش مزاج ہوا کرتے تھے۔ میں نے تو 2 بار ہی دیکھا ہے تو ایسے ہی نظر آئے ہیں، غصے میں، نہ چہرے پر مسکراہٹ، نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ گل خان نے اپنا تجزیہ پیش کیا تھا۔ پہلی بار کہاں دیکھا تھا؟ رشید نے استفسار کیا، کیونکہ اسے تو نوکری شروع کیے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے جو اس نے اپنے باپ کی موت کے بعد شروع کی تھی، جب یہ کمال صاحب کے ساتھ لندن جا رہے تھے اور میرا بابا ان کو چھوڑنے گیا تھا۔ تب میں بھی اپنے دوست کے ساتھ ہوائی اڈے پر تھا، وہیں دیکھا تھا ان کو، گل خان نے وضاحت دی۔ اچھا، رشید نے سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے بتایا نہیں چچا؟ گل خان نے پھر سے سوال دہرایا۔ نہیں، بچپن میں ایسے نہیں تھے اور اب بھی سفر کی تھکان کی وجہ سے اتنے سنجیدہ ہیں، اور تم سے 5-6 سال ہی تو بڑا ہوں، چچا مت بولو مجھے۔ اس کی بات کا جواب دیتے آخر میں رشید نے خفگی سے کہا اور اپنے مالک کا چھوٹا سا سفری بیگ گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی ان سب کو نہ جانے کون سی گرمی چڑھی ہے۔ گل خان سر جھٹک کر ملازمین کے لیے بنے کوارٹر کی جانب چلا گیا تھا۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی جس کا ذکر اس نے کسی سے نہ کیا تھا۔ وہ پہلے اپنے جانے کی تیاری مکمل کر کے ہی اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتانا چاہتی تھی تاکہ اس کی ماں کی باتیں اس کا ارادہ بدل نہ دیں۔ اپنے بھائی سے بھی اس نے کوئی ذکر نہ کیا تھا، وہ بھائی جو بچپن سے اس کا کرائم پارٹنر رہا تھا۔ گزشتہ 2 سالوں میں ان دونوں میں ایک اندیکھی سی دیوار حائل ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر دوسرے شہر اور دوسری کمپنی کو ترجیح دی تھی۔ ساری تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے باپ کی اسٹڈی کی جانب بڑھی۔ دستک دینے پر اجازت ملتے ہی وہ اندر آئی تھی۔ السلام علیکم بابا۔ صبح سے وہ باپ سے اب مل رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ فائل پر نظریں جمائے ہوئے معراج لاشاری نے اپنے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ آج پورے 2 سال بعد انہوں نے اسے ایسے مخاطب کیا تھا جسے سن کر الحینہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، مگر وہ ضبط کر گئی۔ وہ باپ کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ الحینہ کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر معراج لاشاری نے فائل سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جہاں وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ سے کچھ کہنے آئی تھی۔ ایک گہرا سانس بھرتے کچھ سوچ کر الحینہ نے بات کا آغاز کیا تھا۔ کہو۔ اپنی بیٹی پر نظریں جمائے انہوں نے اسے غور سے دیکھا، جسے پچھلے 2 سال بدل کر رکھ چکے تھے، اور وجہ سے کون واقف نہ تھا۔ وہ وجہ تو ان سب کی زندگی بدل گئی تھی۔ بابا، مجھے ایک کمپنی میں جاب مل گئی ہے۔ الحینہ کی بات پر معراج لاشاری نے ناسمجھی سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ وہ کبھی جاب کی بات کرے گی، ایسا کون سوچ سکتا تھا؟ وہ جو اپنے باپ کے پیسے اور کاروبار پر اترایا کرتی تھی، آج اپنا بزنس چھوڑ کر کسی دوسری کمپنی میں ملازمت کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو جاب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال نہیں، تبصرہ تھا۔ ضرورت نہیں ہے، بس مجھے مصروفیت کی کوئی وجہ چاہیے۔ اس کا جواب پہلے سے تیار تھا۔ اپنا بزنس سنبھال لیں، ویسے بھی زہیب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ گھر اور آفس کو دیکھ سکے، اور میری بھی طبیعت اب پہلے جیسی نہیں ہے۔ آپ کی مدد مل جائے گی تو بہتر رہے گا۔ سگار سلگاتے ہوئے انہوں نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ بابا، اسے تو چھوڑیں۔ وہ آپ کے ہاتھ سے لائٹر لیتی، وہ ان کی کارروائی مکمل ہونے سے قبل روک چکی تھی۔ آپ کے لیے یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی رپورٹس پہلے سے بھی بری آئی ہیں۔ یو نو ڈیٹ۔ خفگی سے کہتی وہ باپ کے ہاتھ سے سگار لے کر بند میں پھینک چکی تھی۔ ٹھیک تو آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 سال سے کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ بہت کوشش کر لی، مگر معراج لاشاری نے شکستہ سے انداز میں کہا تھا۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں ہمارا آفس جوائن نہیں کر سکتی، اور پھر اویس کافی اچھے سے کام کر رہا ہے۔ اس آفس کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے۔ الحینہ کی بات پر انہوں نے شکایتی نظروں سے بیٹی کو دیکھا تھا۔ جب میں ہوں، آویز وہاں جاب کرے گا۔ جیسے میں نہیں رہا تو زہیب کبھی بھی آویز کو وہاں نہیں رہنے دے گا،
اور خود صہیب کا بزنس سینس اور انٹرسٹ کیا ہے وہ مجھے پچھلے 1 سال میں پتہ چل گیا ہے۔ عاوض جوائن نہ کرتا تو شاید میں اب تک سب کچھ کھو چکا ہوتا۔ انہوں نے تعصب سے کہا تھا۔ بابا، آپ کا بزنس سینس کتنا اچھا ہے ہم جانتے ہیں۔ عاوض یا کوئی نہ بھی ہوتا تو آپ ہمیشہ ٹاپ پر تھے اور رہیں گے، اور زہیب بھائی بھی آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے۔ علینا نے باپ کو تسلی دی تھی۔ تم سمجھاؤ گی؟ بس جس کا جواب آیا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ میری کہاں سنتے ہیں؟ لب کچلتے اس نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا تھا۔ وہ تو اب ماں کی بھی نہیں سنتا، کسی اور کی کیا سنے گا؟ نوین بیگم جو ابھی یہاں آئی تھیں زہیب لاشادی کے بارے میں ان دونوں باپ بیٹی کی گفتگو سن چکی تھیں۔ بابا، میں مری جانا چاہتی ہوں۔ علینا کی بات پر معراج لاشاری نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تو نوین لاشاری نے چونک کر بیٹی کو دیکھا تھا۔ دوستوں کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو آؤ۔ تمہارے بابا نے کب تم پر پابندیاں لگائی ہیں؟ نوین بیگم نے عام سے انداز میں کہا تھا۔ کنزا پھپھو کا ٹرانسفر ہو گیا ہے مری، علینا نے باپ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ تمہیں کب سے کنزا سے اتنی محبت جاگ گئی ہے کہ اس سے ملنے کی بات کرنے لگی ہو؟ نوین بیگم نے تیز لہجے میں کہا تو معراج لاشاری تلخی سے مسکرا دیے تھے۔ ملنے نہیں جا رہی میں وہاں، رہنے جا رہی ہوں، ان سے بات ہو گئی ہے میری، مضبوط لہجے میں کہتی وہ ماں کے چہرے کے زاویوں کو بگاڑ چکی تھی، جبکہ معراج لاشاری وجہ سے واقف تھے، اس لیے واپس اپنی فائل کی جانب نظریں پھیر لیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے 2 سال تم نے بے مقصد گھر بیٹھ کر ضائع کر دیے، اور اب تمہیں اچانک سے اپنی منہ بولی پھپھو سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ تم اس کے پاس رہنے جانے کی بات کر رہی ہو، جس کی سادہ طبیعت سے سب سے زیادہ چڑھ تمہیں ہی ہے۔ نوین بیگم نے طنزیہ مسکراہٹ اور لہجے میں الجھن لیے ہوئے کہا تھا۔ اب سادگی اچھی لگتی ہے ان کی، اور مزید سال ضائع نہ ہوں اسی لیے جا رہی ہوں۔ علینا نے اپنے لہجے پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا، ورنہ اس کی ماں کی حیرت اسے بجا لگی تھی۔ 2 سال پہلے وہ بھی ایسی ہی سوچ رکھتی تھی، مگر 2 سال نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ اور وہاں اس چھوٹے سے شہر میں جا کر کیا حاصل کر لو گی تم؟ اگلا سوال ہوا تھا۔ مجھے جاب مل گئی ہے ماما۔ علینا کی بات پر نوین بیگم کو اپنی بیٹی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگا تھا۔ اپنا اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر تم اس چھوٹے سے ہل اسٹیشن پر جا کر معمولی ملازمت کرنا چاہتی ہو؟ علینا، آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ نوین بیگم نے برہمی سے کہا تھا۔ معمولی ملازمت نہیں ہے، اسلام آباد کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جنہیں جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ علینا نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ کمپنی اسلام آباد کی ہے تو اسلام آباد جانا چاہیے، نہ کہ کنزا کے پاس مری۔ نوین بیگم کو علینا کے جاب کرنے سے زیادہ اعتراض شاید اس کا کنزا بیگم کے پاس جا کر رہنے کا تھا۔ مجھے گھر سے کام کرنا ہے، ہفتے میں 1 یا 2 دن آفس جانا پڑے گا، اس لیے مری میں رہ کر اسلام آباد جانا آسان ہوگا بنسبت یہاں کے۔ علینا لاشاری جانے کا مکمل ارادہ بنا چکی تھی اور سبھی جانتے تھے کہ وہ اپنی بات سے ہٹنے والی نہیں۔ نوین بیگم تو بس اعتراض اٹھاتی رہ گئیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر اپنا فارم ہاؤس ہے وہاں رہ لو۔ نوین بیگم نے ایک اور داؤ کھیلا۔ مری میں ان کا اپنا فارم ہاؤس تھا جو کچھ عرصہ قبل ہی بچوں کے کہنے پر خریدا گیا تھا۔ گرمیوں میں اکثر زہیب دوستوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ میں اکیلی وہاں نہیں رہ سکتی، اور زہیب بھائی کبھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آ جاتے ہیں۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ باپ کی جانب دیکھنے لگی، جنہوں نے اس کو دیکھ کر نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کے بابا ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ معراج لاشاری کی بات پر وہ مسکرا کر ان کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو بابا، اس کی خوشی دینی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک آپ نے کبھی اسے نارمل نہیں ہونے دیا، پہلے ایک حد پر تھی اور اب دوسری۔ علینا کے کمرے سے نکل جانے کے بعد نوین بیگم نے شوہر سے شکایت کی تھی، جو بنا کوئی جواب دیے فقط نرمی سے مسکرا اٹھے تھے۔ کمال صاحب کا تعلق اسلام آباد کے ایک بارسوخ طبقے سے تھا، کاروبار بھی ان کا کافی کامیاب تھا۔ ان کی زوجہ عائزہ بیگم اور ان 3 بچے احان کمال خان، نہال خان اور عارض خان تھے۔ وہ لوگ ایک خوشحال گھرانہ تھے۔ احان کمال ایڈونچر کا شوقین تھا۔ بزنس کی تعلیم کے باوجود وہ 25 سال کی عمر تک بزنس میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ 2 سال چھوٹا نہال خان بھی بزنس ہی پڑھ رہا تھا اور باپ کے ساتھ کاروبار میں کافی حد تک شامل تھا۔ اور 20 سالہ عارض ایک خوش شکل، خود اخلاق اور منچلی طبیعت کا مالک تھا، جس کو میوزک سے کافی دلچسپی تھی، مگر صرف گٹار بجانے اور دوستوں کے درمیان بیٹھ کر گانا گا لینے تک۔ وہ ایک لمبے عرصے سے اسلام آباد میں مقیم تھے،
مری میں ان کا اپنا ایک فارم ہاؤس تھا جو پہلے کبھی کبھار استعمال ہوتا تھا، اور اب وہ پچھلے 3 سال سے ان کی مستقل رہائش گاہ تھا۔ 3 سال پہلے عائزہ بیگم کو ہوئے نروس بریک ڈاؤن کے بعد انہیں شہر کی مصروف زندگی سے دور یہاں لے آئے تھے۔ آفس کا کام نہال اور ریحان نے سنبھال رکھا تھا، اس لیے کمال صاحب اس سب سے بے فکر اپنی زوجہ کے ہمراہ مری میں رہ رہے تھے۔ آفس کے علاوہ احن کا زیادہ وقت گھومنے پھرنے اور دوستوں کے ساتھ ایڈونچر کرنے یا پھر اپنی منگیتر ادیرہ علی کے ساتھ گزرتا تھا، جو عائزہ بیگم کے بھائی اور کمال صاحب کی بہن کی بیٹی تھی۔ کمال صاحب خان احن کمال خان ایک زندگی سے بھرپور شخص تھا، بلکہ کمال خان کا پورا گھرانہ ہی زندگی سے بھرپور اور خوش مزاج تھا، مگر گزشتہ کچھ عرصے نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ اس ہنستے مسکراتے گھرانے کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو گھر کے اندر کی گرماہٹ اسے قدرے پرسکون کر گئی تھی۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے کچن کے جہاں سے ملازمین کے کام کرنے کی آوازیں اور کھانے کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ فلور بورڈ پر اس کے جوتے کی آواز سے ملازمہ دوڑی دوڑی باہر آئی۔ لالا آپ آ گئے؟ زرمینہ ملازمہ اسے دیکھ کر خوشی سے بولی، مگر اسے جواب دینے کے بجائے سب اوپر ہیں پوچھتا وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کوئی اس کے استقبال کے لیے نیچے نہیں تھا، وجہ سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ نہال اس وقت آفس کے کام سے دبئی گیا ہوا تھا اور عارض کو اس نے خود ایئرپورٹ آنے سے منع کر دیا تھا۔ بس ڈرائیور کو بھیجنے کا حکم صادر کیا تھا اور عارض اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ پہلے کمرے کے دروازے پر پہنچا تھا، کچھ دیر رک کر خود کو کمپوز کیا اور پھر اندر داخل ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی کمال خان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ویلکم مائی بوائے، یہ کہتے ہی کمال خان اس کی جانب آئے اور اس کے گلے لگ گئے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ سنجیدہ مگر عقیدت سے بھرپور لہجے میں پوچھتے ہوئے اس نے بیڈ کی جانب نظر گھمائی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب اپنی اس ماں کو ٹھیک کر دو، بہت یاد کر رہی تھی تمہیں، بس اسی لیے اچانک سب چھوڑ چھاڑ کر بلانا پڑا تمہیں۔ کمال صاحب کی بات پر وہ سمجھتا ہوا بستر کی جانب گیا تھا اور عائزہ بیگم کے سرہانے بیٹھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھتے نرم آواز میں انہیں پکارنے لگا۔ ماں! اس کی آواز سنتے ہی ان کے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ احن میرے بچے تم آ گئے؟ مندی مندی اکھیوں سے انہوں نے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھا تھا۔ جی آپ نے بلایا ہو اور میں نہ آؤں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ وہ نرم مسکراہٹ سے کہتا ان کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ مجھے لگا تم مجھ سے دور چلے جاؤ گے۔ آنکھوں میں نمی لیے انہوں نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا تو اس نے چونک کر کمال صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔